बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। पाकिस्तान सुपर लीग 9 अख्ताम पजीर हुई और टाइटल जीता इस्लामाबाद ने। मुल्तान सुल्तान को से शिकस्त दी। बड़ा दिलचस्प फाइनल मैच रहा जहां पर 159 रन स्कोर किए है मुल्तान सुल्तान ने और 160 रन का टारगेट दिया था, जहां पर 8 विकेटों के नुकसान पर वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। कल के मैच के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त एक दफ़ा फिर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले अम्माद वसीम। विकेटें जहां हासिल कि मैच में जहां पर ज़रूरत थी पंच हिटिंग की, वहां पर आकर अपनी टीम की जानिब से पंच हिटिंग का मुजाहरा किया और टीम को फतह दिला। आखिरी में रही सही कसर है, नसीब पूरी कर दिया है जहां पर उन्होंने अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। साथ ही बात करेंगे शादाब खान की अपनी कप्तानी से लिए ऐसा लग रहा कल ग्राउंड जहां पर चैंपियन था 35,000 से जायद की गुंजाइश वाली स्टेडियम तादाद 35,000 जायद स्टेडियम में मौजूद और तकरीबन ही लगभग अगर हम देखें तो 5, 6, 10 करीब स्टेडियम जो है शायकीन आ रहे थे। नसीब हुई इस्लामाबाद को कल के मैच में और फिर फतह के बाद एक जश्न सा मनाया गया फलस्तीन यकजहती का। शादाब खान यूनाइटेड की पूरी टीम ने जब अपने नाम किया तो चारों तरफ चक्कर और उस चक्कर के दौरान उन्होंने फलस्तीन के झंडे सीने पे सजा दिखाया कि वाकई दुनिया से मोहब्बत का करते हैं और 35,000 से जायद तमाशाइयों ने इस पे भरपूर तौर पर उन्हें अप्रिशिएट किया, उनकी अप्रिशिएट किया और ऐसा लग रहा था कि एक बिल्कुल ही अलग सा समा नजर आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अम्माद वसीम उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने वहां पर कल इस फाइनल मैच के अंदर इससे कबल अगर हम थोड़ी सी तो यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तीसरी दफा फाइनल खेल रही थी और तीसरी ही दफा टाइटल जीतने में तो दूसरी तरफ सुल्तान की टीम जो है चौथी बार इस फाइनल में पहुंची हुई थी। 2021 में टाइटल उन्होंने जीते, इसके बाद ऐसा लगा कि उनसे किस्मत रूठ गई है। 2023 का जो फाइनल गया था 1 रन हुई थी और कल ऐसा लग रहा था कि आखिरी लम्हात पे शायद मुल्तान सुल्तान कामयाबी हासिल हो जाए, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। एक दफा फिर मुल्तान सुल्तान की किस्मत रूठ गई और किसने पे देखा गया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल फतह हासिल कर ली इस मैच के अंदर। मैं बात कर रहा था अम्माद वसीम के हवाले से, जहां पर अम्माद विकेट हासिल की और कल के मैच में उन्होंने भी मुजाहरा किया। एक उनकी वीडियो वायरल हो गई है और उनके हवाले से है और जहां उन्होंने सिगरेट किया और शायद है क्योंकि अब बहुत से माहिरीन ये कह रहे थे और तज्जियाकार बहुत ज्यादा जरूर वसीम को पाकिस्तान टीम पर एक ही पर आकर ऐसे और ऐसे बॉलर्स की जो बॉल करता हुआ दिखा, ऐसा अब शायद इस नजर आ रहा है कि जो वीडियो वायरल हुई मैच के दौरान अम्माद सिगरेट पीते हुए वो बड़ी नजर करने के बाद लोगों और शायकीन क्रिकेट में की लहर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमूमन क्रिकेट ऐसा कुछ होता है, ड्रेसिंग रूम में भी कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये तो मैनेजमेंट ही इस्लामाबाद यूनाइटेड मजीद तहकीकात भी जारी। इन सारे सूरताल पे भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ यहाँ पर शो में मौजूद है सरफराज अहमद खान साहब, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कंट्री हेड हैं कॉरपोरेशन सलमान फूड के यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो सरफराज साहब की तरफ चलते हैं। सरफराज साहब थोड़े से दूर जरूर क्रिकेट से रहे लेकिन हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट दीगर खेलों को सपोर्ट करते रहे। मैं खुद उनसे बहुत सी जगहों पर ऐसा मिलता दिखाई दिया हूँ कि जहाँ पर जो लोग ग्रास रूट लेवल की, जिस तरह मैं बात करता हूं ना कि ग्रास रूट लेवल पर जाके काम करने की जरूरत है, तो वैसा सब है जो एक लेवल पर उनकी परस्ती करते मुझे दिखाई दिए जहां उनकी जरूरत थी इनकी। तो सरफराज साहब सबसे पहले तो और सबसे पहले एक खुशी की खबर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता है, क्या कहेंगे सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया यहाँ पे। दूसरा ये जैसे PSL चल रहे थे और जो पब्लिक थी उसकी तो नहीं थी, लोग देख रहे थे, शुरू में तो बहुत बुरा हाल था, मगर कल जो है वो एक बहुत अच्छा क्राउड देखने को भी मिला और जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि इज़हार यकजहती फ़लस्तीन की। दूसरा ये कि इस्लामाबाद का गेम
بہت زبردست تھا جو انہوں نے کھیلا. عماد وسیم کی جتنی آپ نے تعریف کی, میرے خیال سے زیادہ تعریف لیکن کے مستحق کے جو پل ہے نا وہ شاید ایک ویڈیو ان کی ہوئی نا ڈریسنگ روم کی سگریٹ پینے کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پلیئرز کو ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ شاید بات بالکل صحیح ہے. ان ایس او پیز کا ایسے بھی رکھنا چاہیے کہ کے لیے کون ہوتا ہے ینگ کے لیے نا. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, چھوٹی چیز وائرل ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ آگئی ہے. دوسری سب بات یہ ہے کہ سگریٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ نے ٹی وی پہ بھی ایڈ دیکھیں گے تو وہ پہلے بتاتے ہیں ساری چیزیں. تو ایک ہمارے کوئی ایسا پلیئر جس کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہوں, لوگ اسے پسند کرتے ہوں, وہ اگر سوشل میڈیا پہ اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں میں پھر غم و غصہ. اچھا, آپ تھوڑی دیر قبل بات کر رہے تھے فلسطین کے اظہار یکجہتی. کل ہم نے دیکھا سرفراز یہاں پر شاداب نے اظہار یکجہتی باقاعدہ طور پر جو ہے جھنڈے کھلاڑی جھنڈے کے ساتھ گراؤنڈ کے رخ راؤنڈ لگاتے ہوئے دکھائی, اور ساتھ ساتھ پھر شاداب نے جب اپنی جیت کا کریڈٹ اپنے دیا فلسطین بھائیوں کے نام. تو یہ بھی ایک تھوڑی دیر قبل آپ یہ شائقین کرکٹ نہیں آیا, شاید کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ شائقین کرکٹ فائنل میں تو موجود تھے لیکن اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزوں پر بائیکاٹ بھی ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں کیونکہ یہ فلسطین کے جھنڈے کے اوپر بات کر لوں, کل تو جھنڈے پہن لیے کھلاڑیوں نے پہن لیے, لیکن اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ اسی اسٹیڈیم میں موجود ہے فلسطین کے جھنڈے لہرانے پر سیکورٹی اہلکار نے جو ہے جو شائقین کرکٹ تھے ان سے وہ جھنڈے واپس بھی لے لیے تھے, اور کل یہ سب کچھ بالکل الگ نظر آیا. معین بھائی دیکھیں, جب آپ کسی چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ کم نہیں ہوتی, وہ اس سے زیادہ بڑھتی ہے. آپ کیا کر رہے تھے, آپ شائقین کرکٹ کو فلسطین کے جھنڈے لے آنے سے منع کر رہے تھے, آپ کی سیکیورٹی سے جھنڈے چھین رہی تھی. کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ غم پیدا کرتی ہیں لوگوں کو. آپ جتنا پولائٹ ہو کے ہماری گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ جتنا آسانی خوبصورتی سے ڈیل کر سکتے اس طریقے سے ڈیل کر, محبت سے جو کام وہ غصے سے چیخ چلا کر کے نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کانسیپٹ کے ایف سی نے جو ہے وہ اسپانسر ہے, اور کے سنگھ جو ہے وہ فلسطین کے جاتی ہے, تو اس کے حوالے ایک بائیکاٹ بھی کیا, میں میچ دیکھنے نہیں. مگر کل جب ایک پازیٹیو سائن آیا آپ کو اندر فلسطین کے, اور خود ٹیم نے بھی اسے سراہا, نعرے لگائے گئے, میں گورنمنٹ سے یہ بھی پوچھنا ہوں کہ کل کی بات ہو گئی تھی جو اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو روکا گیا, اور کل کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ کل اجازت. کل اگر ہم دیکھیں تو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ وزیر داخلہ دونوں ہی صاحب ہیں, کل وہ وزٹ پہ بھی تھے. اگر وہ پہلے آ جاتے تب اجازت پہلے مل جاتی. چلیں بات کریں گے اقبال میمن صاحب, فائنل بڑا فائنل رہا کیسا فائنل کو, اور کل بھی ہم کر رہے تھے جب دونوں پلیئرز کے درمیان ٹیموں کے کھلاڑی ہو رہی تھی تو عماد کو ہم نے کافی فوکس کیا ہوا تھا, اور کل وہی کچھ ہوا, ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور 5 وکٹیں جہاں لی اور پھر فتح بھی دلائی ہے. میں ایک تو کل ہم نے یہ تھی کہ جب بھی اسلام آتا ہے فائنل تو وہ جیت. دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے سے یہ پوچھا کون سی ٹیم آپ سمجھتے گی, تو میں نے بولا مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیمپو بن گیا اسلام آباد کا جیتے گی, حالانکہ میرا وہ ملتان کے ساتھ. اچھا, کل ڈس اپوائنٹمنٹ بھی بہت ساری ہوئیں, دونوں ٹیموں نے جو ہے غلطیاں بہت ساری کی, لیکن یہ کہ کل جو لاسٹ بال تھی نا اس پہ مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی محمد علی کی اور کپتان کی طرف سے بھی, کہ بھائی آپ نے آف سٹمپ کے باہر دی کیوں. جب ایک ٹیل اینڈر کھیل رہا تھا تو آپ کے پاس یارکر لینتھ پہ بال جاتی تو شاید جو ہے ہم سپر اوور پہ چلے, تو اس کا کسی نے بھی ذکر نہیں کیا, اور اس ایک ٹیل اینڈر کو صرف اس کو بیٹ دکھانا تھا اور وہ چوکا. تو میں سمجھتا ہوں یہ مومنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے آپ کو جو ہے کنٹرول میں رکھا, اور یہ بہت موقع تھا ملتان کے پاس کہ سپر بات چلی جاتی, ہار جاتے تو وہ ایک الگ بات تھی, لیکن یہ بہت اپرچونٹی تھی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دی ڈے اٹ واز فل میچ, اور کراؤڈ کے لیے بہترین سنسنی جو ہے گیم تھا. آپ نے دیکھا کہ شاداب جب 3 رنز تھے تو اتر آئے تھے اور پھر اوپر چلے گیا, تو یہ ٹینشن جو نظر آئی نا تو اس سے لگتا تھا کہ کراؤڈ بھی انہوں نے بھی بڑا انجوائے بھی کیا, پریشانیاں بھی ہوئی ہوں گی, ٹینشن بھی بہت نظر آئے اس میں, اور اوور آل
تھا اور پھر آئسنگ آن دا کیک کہ فلسطین کے ساتھ جو ہے یکجہتی پاکستانی کھلاڑیوں کی اور یہ بہت زبردست ہوا. اور مبارکباد دیتا ہوں میں اسلام کو اور سلطان کو بھی, کیونکہ انہوں نے بہت بہترین کھیلا. لیکن جس طرح میں کہتے ہیں کہ یو یٹ, اور یہ جو 99 پہ کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو جاتا ہے, تو ملتان سلطان کے لیے دفعہ ہو گیا کہ وہ آخر میں آ کے وہ جو ہے اگر ہم دیکھیں ایک رن سے لاہور قلندرز کے خلاف, اور پھر بھی ایسا لگ رہا تھا کچھ, میں نے دیکھا کہ میچ ان کی گرفت میں ضرور آ گیا تھا, لیکن نسیم شاہ نے پھر 2 چوکے مار کر وہاں پر میچ کو فنش کیا. اچھا, اس پہ شہزادہ میں ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ بالنگ بھی جو تھی نا وہ بھی اتنی مزیدار نہیں تھی بہت سارے بالرز. حالانکہ اچھا پریشر قائم ہو رہا تھا اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ گپٹل آپ نے جو ہے وہ موقع دے دیا رنس بنانے کا, تو اس وقت آپ اسپنر فاسٹ بولرز نے اس کو روکا ہوا تھا, اور وہ ایسا پلیئر ہے کہ اگر وہ رک جاتا ہے اور اس کو روک دیا جاتا ہے تو پھر وہ آؤٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے یا پچ شاٹ کھیلتا ہے. بہت ساری کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گیم اتنا بہترین ہوا کہ آپ بھی قصوروار نہیں ٹھہرے, آخری بال آ کے جو ہے نا وہ جیتے ہیں ان سے. تو اٹ واز اے ونڈرفل گیم, ناٹ اونلی فار بٹ فار دا کراؤڈز آلسو. اچھا, کل میچ میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایوارڈز بھی دیے گئے, اور اس میں اگر ہم دیکھیں نوجوان ہیں عرفان خان نیازی, ایمرجنگ پلیئر انہیں ایوارڈ دیا گیا. عرفان خان نیازی سمجھتے بڑی زبردست انہوں نے بیٹنگ کا مظاہرہ اس ٹورنامنٹ میں, اور جس قسم کے وہ سٹروک کھیلتے تھے ایسا لگتا ہے بڑا پاورفل سٹروک کھیلتے تھے. بالکل, کیونکہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کھیلنی ہے, انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیلنی ہے, پاکستان نے ورلڈ کپ کے خلاف سیریز کھیلنی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر اب ہمیں ضرورت ہے بنانے کی 25 کی, جہاں پر ورلڈ کپ کی بھی تیاری ہو, نیوزی لینڈ کے خلاف پہ بھی تیاری ہو, اور انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے, ان کے لیے آپ سمجھیں اب جو ہے کم از کم اس طرف نظر رکھنی چاہیے, اور نوجوان پرفارمنس دی ہے پی ایس ایل پہ انہیں ٹیم کا حصہ ضرور. میں سمجھتا ہوں پی ایس ایل پہ جو بھی ٹاپ پرفارمرز ہیں, کیونکہ دیکھیں 25-30 جو ہے نا وہ بگر ہے, اور اس میں بور کے وہ آ سکتے ہیں جو پہلے کبھی اس پلان میں نہیں تھے. تو یہ بہت موقع ہے سلیکٹرز کے لیے کہ یہ ان سب کھلاڑیوں کو اس میں ایڈ کریں. باقی جو ہمارے 11 پرماننٹ ڈیفینیٹلی آپ نے موقع دینے, تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو بھی ینگسٹرز ہیں ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں. اس پی ایس ایل کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں جو بھی ابھر کے آتا ہے اس کو آپ موقع دیں اور اچھی طرح جو ہے اس کی گرومنگ کریں, کو کانفیڈنس دیں. دوسری طرف ہم آئیں تھوڑا سا سرفراز صاحب کی طرف ہے. سرفراز صاحب کا نام ہے بابر اعظم. کل ایک جن کو شاید ایک لیجنڈ قرار دیا جاتا ہے, حنیف محمد کہتا ہے, وہ بابر اعظم کو دی گئی ہے. آپ سمجھیں دنیا کا بہترین بیٹرز کو ایک اعزاز پاکستان کی جانب سے ایسے بیٹرز کا ملا, حنیف محمد جنہیں کی مثال آپ ہے. آپ سمجھیں بابر اعظم اس وقت دنیا کا سب سے بہترین بیٹر ہے. جی, اس میں کوئی شک نہیں شاہد بھائی کہ بابر اعظم اس وقت دنیا کا بیٹمین بھی ہے, اور جو کپتانی اس نے پروف کیا اس کو. کپتانی تو کی, لیکن پاکستان کے لیے اس میں جو ایسا لیجنڈ دیا پاکستان کو جس کی توقع نہیں تھی. سائم ایوب ہے, بہترین آل راؤنڈر ہے, پاکستان سپر لیگ قرار پایا, اور یہ نظر تھی بابر اعظم کی جو سائم ایوب کو جہاں سے ان سے آلریڈی وہ بیٹھے تھے, لیکن نئے بال کرنے والے بالز بنایا انہوں نے ایوب کو. سائم ایوب نے پروف کیا, کپتان نے جماعت کیا, وہ پورے اترے. سائم ایوب کھلاڑی بنانے میں کبھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. بالکل, اس میں آپ کی کے کپتان کا اہم رول ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی میرے بھائی بھی تھے کہ اس میں ٹیم میں جو لڑکے اب نئے شامل ہوئے ہیں, اگر ان کو موقع دیا جائے یا ان کے بڑھایا جائے, یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں اچھے پلیئر آپ کو آگے آ کے نہیں ملیں گے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ آگے آنے والی ڈفرینٹ سیریز اگر ڈفرینٹ ینگ جن کو چانس دیا جائے یا ینگسٹر کو چانس دیا جائے تو کی طرف جائیں گے, بہتری کی طرف جائیں گے. سب ہے اگر ہم بات پلیئر آف دی ٹورنامنٹ وسیم کی, انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اپنے اس فیصلے پہ بھی اب
چاہیے جہاں پر ان کیریئر نظر آ رہا ہے. اور پھر اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شاداب خان خود کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کرکٹ باقی ہے عماد وسیم کی, تو عماد وسیم کو بھی اپنے فیصلے پہ غور کرنا چاہیے. کل ان دوران عروج ممتاز اور جو آسٹریلین جو پاس کرکٹر رہے ہیں کلارک, انہوں نے یہ اس چیز کا ذکر کیا اور انہوں نے باقاعدہ ایمفسائز کیا 2 دفعہ کہ اس کو جو ہے سلیکشن میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ ورڈ آف دا ماؤتھ سلیکٹرز کے پاس گیا ہے اور اتنی عقل ان کے پاس ہونی چاہیے. اور دنیا میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کھلاڑی کو جو ہے آپ واپس سکتے ہیں. اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ وہ ریٹائرمنٹ واپس لے لے اور اس کو یہ ایک کنفرم ہو کہ اس کو سلیکٹ کیا جائے گا, کیونکہ دیکھیں آپ نے پاکستان کے لیے کرنا, سلیکٹرز کو جو ٹیم سلیکٹ کرنی ہے وہ پاکستان کو کرنی ہے, جو بیسٹ آپشن ہے جو جیت سکے. عماد کو بھی تو اپنے انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ لینی پہلے, جب تک وہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے تو جب تک سلیکٹ مگر یہ کہ ان کو اس کانفیڈنس ہو, یہ ہوتا ہے کہ اگر کر رہے ہیں تو ان سے کوئی بات کر لے کہ بھئی ہاں آپ اس کو جو ہے وڈرا کریں اور ہم آپ کو سلیکٹ کریں. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, جاوید میاداد ہے, عمران خان, ساروں نے ریٹائرمنٹ واپس لی ہے. بالکل. تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا معزز آدمی بیچ میں پڑھ کے ان کو جو ہے کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ واپس لیں, ہم آپ کو سلیکٹ کر رہے ہیں. مگر یہ نہ ہو کہ وہ واپس کریں اور ان کو نہ سلیکٹ کیا جائے, تو پھر یہ تو ایک زیادتی ہو جائے گی ایک کھلاڑی کے ساتھ. اور انہوں نے بہت بہترین پروف کر کے دکھا دیا کہ مطلب ہے کہ صرف پی ایس ایل نہیں بلکہ دنیا میں ایک چیز نظر آ گئی کہ اتنا کیلیپر کا کھلاڑی, اور وہ اگر پاکستان میں نہ کھیل رہا ہو تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, پاکستان کی ٹیم رہتی ہے کہ اتنا اچھا کھلاڑی جو ہے وہ نہ کھیلے. تو یہ زیادہ کل ایک اچھا ٹارگیٹ, تھوڑے میچ پہ بات کر لیں. 59 رن تھا کہ یہاں سلطان کی ٹیم آؤٹ ہو جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک زبردست باری افتخار احمد نے کھیلی, ایک ٹارگیٹ اچھا مستحکم کر دیا, 159 رن کا 160 رن کا ٹارگیٹ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پر اگر تھوڑا سا 10-15 رن اور زیادہ بنا لیتی ملتان سلطان تو تھوڑا سا ایج کل کے میچ میں مزید حاصل ہو جاتا. یہ تو شکر کریں گے افتخار نے جو ہے یہ ایک کیمیو کھیلا ہے. اور کل بار بار انگلش کے جو کامنٹیٹرز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ فنکی ڈیسیشنز سمجھ میں نہیں آئے رضوان کے, کہ آؤٹ آف باکس اس نے, ٹھیک ہے اس نے آؤٹ آف باکس آپ کرتے ہیں لیکن یہ کہ فائنل میں آ کے آپ نہیں کرتے. اور یہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. جب آپ جو ہے مطلب ایسے کھلاڑیوں کو لے کے آ رہے ہیں بیچ میں جو آپ کو, ٹھیک ہے ایک دفعہ اسامہ میر کو بھی اس نے 2 بالیں کھیلی, ایک کر دیا, ٹھیک ہے 300 اس کا ہو گیا, لیکن اس سے افتخار کو بالز کم ملی اور اس کے بعد کر کے دکھا دیا اور آپ 160 کا ٹارگٹ دے, اور پھر وہ بالنگ میں بھی موقع ملے کہ آپ ان کو آؤٹ کر جاتے. مگر پھر بہت ساری مسٹیکس ہوئیں, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہیں نہ یہ لوگ ڈوبنے کی کوشش کرتے تھے, اللہ میاں جو ہے ان کو ساحل پہ لے آتا تھا, اور آخر میں جو ہے انہوں نے پھر وہی غلطی کی ایک یارکر لینتھ پہ. آپ بھی سمجھتے ہیں, جو بھی کرکٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ, اور اس سے ایک بال بہت زبردست باؤنسر ان کو آؤٹ کر دیا. تو خود ہی جو ہے وہ اتنا قریب لے کے آ کے اور پھر خود ہی جو ہے لوز بال. آپ نے کل کا میچ دیکھا اور آخری 3 بال کی, کیونکہ یارکرز کی بات کی ہے, تو آخری 3 بالز آپ کو کیسے لگے نسیم شاہ کو نے افتخار کو کیے؟ زبردست کیے, اور اس نے یہ دکھایا جس طرح میں نے آپ کو کل آپ کو یاد, میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نسیم اسپیشلی بالنگ کر رہا ہوں اور سوئنگ کراتے تھے, تو میں ریکال رچرڈ ایڈلی کو اور ڈینس لیلی کو بھی اسی طرح کا ہے, اور اس کی جو اور آف وہ اسی طرح کی ہے. جب وہ پریشر میں آیا اور نو بال بھی تھی اور اس نے پھر جو یارکر لینڈنگ کرائی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیلیپر کے کھلاڑی, جو صرف کیلیپر کا کھلاڑی ہونا کافی نہیں ہوتا, موومنٹس اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, اور وہی چیز وہاں پہ نظر آئی کہ جو اس نے کرائی اور وہ لے سکے, بے بس کر دیا جیسے بیٹسمین کو. اور اس نے کہا کہ اگین اس نے پروف کیا کہ ہی از اے بہترین بالر. میں سمجھتا ہوں کہ قسمت کا بھی اگر ساتھ ہو
وکٹیں شاید زیادہ ہوں. جتنی اس نے بالنگ اس پی ایس ایل میں بھی بہترین کرائی ہے, اس کی وکٹیں وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی, لیکن جنہوں نے اس کی بالنگ کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح بیٹسمین کو روکتا ہے اور پریشر میں ڈالتا ہے. یعنی کہ انجری کے بعد کم بیک اس نے کیا ہے, تو بہترین کم بیک کہہ سکتے ہیں. بہترین. چلے اسی پہ آتے تھوڑا سا سرفراز صاحب کی طرف. سرفراز صاحب ہے 3 بھائی, حنین شاہ, عبید شاہ اور نسیم شاہ, تینوں بھائی ایک ہی فرنچائز سے کھیل رہے ہیں, اسلام آباد یونائٹڈ سے, اور زبردست تینوں کی پرفارمنس بھی رہی ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر. ان کے والد صاحب کل کہہ رہے تھے کہ میری خواہش تھی کہ میرا تینوں بیٹے پاکستان کی نمائندگی کرے. خیر 2 بیٹے نے تو, بلکہ تینوں بیٹے نے پاکستان کی نمائندگی مختلف طرز پہ کر لی ہے, لیکن پاکستان کی سطح پہ اگر دیکھیں تو نسیم شاہ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے, عبید شاہ جو ہے پاکستان انڈر 19 ٹیم کے ساتھ منسلک ہے, جبکہ حنین شاہ پاکستان شاہین کے ساتھ منسلک رہ رہے ہیں. تو آپ سمجھیں ایک ہی گھر سے 3 بیٹے اور تینوں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اتنی خوشی ہوتی ہے والدین کو بھی. اس والدین کو بھی خوشی, ہمیں بھی فخر ہوتا ہے پاکستانی کہ ہمارے یہاں جو ہے ینگ جنریشن میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اور ایک ہی گھر میں 3 لوگ ایسے ہیں جو ٹیم میں آگے کر رہے ہیں اور بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باپ کے لیے تو ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہ جتنا اس پہ فخر کرے کم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی کل میری بات ہو رہی تھی ان کے والد صاحب سے, تو یہی کہہ رہے تھے مجھے بھی فخر ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ہے میرے گھر سے 3 بیٹے اور تینوں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا کہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کون پاکستان, انہوں نے کہا نہیں, نسیم سب کچھ رہا ہوتا ہے, تھوڑا ہے لیکن سب کو کر رہا ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے تینوں میں, یعنی کہ بھائیوں میں بھی آپ سمجھتے ہیں تھوڑی سی جیلسی ہوتی ہے. پروفیشنل جیلسی تو ہر جگہ ہوتی ہے, بھائیوں میں بھی ہوتی ہے, یہ تو گیم ہے ایک. اور میرے خوشی ہے کہ پاکستان کے لیے تینوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریپرزینٹ جو کر رہے ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, چاہے کسی بھی لیول پہ کھیل رہے ہیں, کسی انڈر 19 میں کھیل رہے ہیں, کسی پہ جا کے کھیل رہے ہیں, ریپرزینٹ تو پاکستان کو. معین بھائی آپ کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا تھا, تو آپ نے اسپانسرز کو بھی دیکھا. بالکل اسپانسر کی اگر ہم بات کر لیں تو تھوڑا سا میں چاہتا بھی آپ کچھ بالکل آپ اس دفعہ وہ رویہ کیوں نہیں, بیسکلی 2-3 جگہ اپنے پروگرامز کے لیے اسپانسر پہ گیا, تو انہوں نے جو ابھی کچھ جو بات ہو رہی تھی حوالے سے, انہوں نے کہا کہ میں نے ہماری کمپنی نے جو ہے آؤٹ کیا ہوا ہے حوالے سے فلسطین, اس لیے ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں پی ایس ایل کو. دیکھیں یہاں پر ڈسپوائنٹ تو ہم بھی ہوئے کہ وہاں پر بھی اسپانسرشپ نہیں. I am the country head of سلمان کارپوریشن. میں بھی سلمان کارپوریشن کے حوالے سے بھی اللہ کا شکر ہے جو ہے وہ غزہ کے حوالے کیا, اگر دوسری کسی جگہ نہیں کیا. آپ ہمیں دیکھیں تو ہم بہت سارے چینلز پہ یا جگہ پہ پروگرام چل رہے ہیں, مگر وہ پارٹیسپیشن اب کے نہیں ہے. بالکل کمپنیز جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے بہت زیادہ اظہار یکجہتی ہمارا کام ہے, ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو تمام بھائیوں کی مدد کریں فلسطین کے حوالے سے جو غزہ میں. دوسرا سب سے بڑی بات کہ وہاں پہ جو بچوں کی اموات ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے چیزیں ابھی چل رہی ہیں کہ وہاں پہ خوراک پہنچانا بھی بہت مشکل کام ہے. بالکل کچھ لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, بڑا سیریس کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ساتھ ساتھ کیونکہ یہ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن ہم اگر اب میڈیا کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں تو وہاں پر میڈیا چینلز کا بھی یہی حال ہے, ان کی دفترز کو بھی اڑا دیے گئے ہیں. وہاں پر فلسطین بھائی بھی ہمارے صحافی بھائی بھی ہوئے ہیں. شہزاد بھائی میں ایک بات ہمیشہ آیا ہوں اور آج عام کے توسط سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں میڈیا کا کوئی بھی سطح پہ آپ بہت پازیٹیو ہوتا ہے, صحیح نا, چاہے وہ گیمز میں چلے جائیں اور وے میں چلے جائیں. سب سے بڑے عطاب کا شکار بھی میڈیا ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹس میں, اور سب سے زیادہ پسے بھی ہوئی. آپ نے ایک خبر چلائی نہیں ادھر سے, ابھی آپ نے بات کی تو کل سالے آپ نے کہا ماد وسیم جی سگریٹ پی رہے تھے, وہ جبکہ وائرل ہو گئی ان کی وہ ویڈیو, مگر وہ عطاب جو ہے وہ شہزادہ پہ بھی آ سکتا ہے. بالکل صحیح ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. تو آپ کیونکہ یہ آج کل ہر وقت آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور چیز ہوتی ہیں, جی کرٹیسزم کر دیا. بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہی آپ آگے بتاتے بھی ہیں, صحیح ہے نا. ہمارا میڈیا جو ہے وہ سچ کو ہوتا ہے, اور جو سچ ہوتا ہے اس میں لا کے بتا رہا ہوتا ہے, مگر مسئلہ یہاں سب سے بڑا یہ ہے کہ اس سچ کو سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں, یا اس سچ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ تیار ہے, ہم تیار ہیں بذات خود. ہم تو سچ سے دور بھاگتے ہیں. آپ کے اس میڈیا کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی, کتنے لوگ اس دنیا میں نہیں رہے اب, اور بہت بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ بھی ہیں. آپ بھی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو آج ہم میں نہیں ہیں.
تو میڈیا کا ایک پازیٹیو کردار ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، سے باہر ہو، یہاں سے بھی بہت ساری جگہوں سے لوگ گئے ہوئے ہیں جو وہاں پہ جا کے کوریج کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. بالکل پتا کہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر اسی کو کنٹینیو میں کروں اقبال صاحب سے، اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم رول ہوتا ہے میڈیا کا بھی، جس طرح سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹی سی ہو گئی ہے عماد کی، اب شاید ان کی ویڈیو اتنی لوگوں کے لیے اہمیت کے ہو گئی ہے اس ویڈیو کی، تو وہ خود جانتے کہ عماد اب جب یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے یا ان تک یہ خبر پہنچ رہی ہوگی تو وہ خود اپنے آپ پہ شرمندہ شاید ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. بالکل. میں اس کو ایک لفظ ہے نائیو، جو زیادہ تر بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انوسنس میں. میں اپنے پہلے بھی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے جو ان کو پروفیشنل کھلاڑیوں کو سپروائز کرتی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ ان کو روکیں. دیکھیں کچھ عادات ہوتی ہیں، آپ تھوڑا سے کھیل کے ریلیکس ہو گئے اور پینا شروع کر دیا، لیکن نظر ایڈمنسٹریشن کی کم از کم یہ میڈیا نہ ہو، ان کو بھی منع کر دیا جائے یار پلیز نہ وہ کریں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ویسٹ انڈیز کے دور میں، جس میں مشتاق احمد بھی تھے، وقار بھی تھے، اور بھی تھے، اور بھی تھے، اور ان کو دیکھا گیا کہ بیچ پہ بیٹھ کے حشیش سلسلہ چل رہا تھا. تو اس کے بعد بھی ان کے اسکینڈل ہوئے، لیکن تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. اور ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کھلاڑی سے، نہیں تو ڈسپلن کریٹ نہیں کر سکیں گے. دیکھیں کھلاڑی، آپ جب اسپورٹس کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایک ڈسپلن بھی ہونا چاہیے فیلڈ آف دا، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ گراؤنڈ پہ ہیں یا باہر ہیں تو آپ ڈسپلن کریٹ ہو. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عمران کے لیے یہ چیز کہی جاتی ہے ایز اے کرکٹر کہ وہ اس کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ جب آپ کرکٹ کھیل کا فوکس سارا جو ہونا چاہیے. اور حالانکہ وہ ایسا رہا ہے اپنے دور میں، لیکن یہ کہ بھی وہ ٹورس پہ اس چیز کو اس نے اوائڈ کیا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، وہ تھوڑا کر رہے ہوں گے اور عادتاً انہوں نے پی لیا ہوگا، لیکن یہ کہ ایک تو جو ہے ایڈمنسٹریشن کو کہ بھئی اس چیز کو خیال رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز پرسنٹیج بھی لیتے ہیں. اور ہم لوگ تو پلیز اس کے لیے بات کریں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے جن کی یا تو پسند نہیں ہوگی تو ان کو جو ہے وائرل کیا. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کو خیال رکھنا چاہیے کہ پیدا کریں، برنرز ہوں یا پاکستانی ہوں، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جو ہرٹ کرے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب تشریف لائے اسٹیڈیم، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ پریس کانفرنس کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیشنل اسٹیڈیم ہے یہ PSL 9 میں تو آپ کو نظر آ گیا جس طرح تھا، لیکن جب PSL 10 کے میچز ہوں گے یا پاکستان کے خلاف کچھ سیریز ہو رہی ہوگی تو آپ مختلف اسٹیڈیم کو اس پہ باقاعدہ کام، انہوں نے 3 پنڈی اسٹیڈیم اور پھر نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں تینوں گراؤنڈ کرنے کی زیادہ طور پر اجازت بھی دی. اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے اسٹیڈیم کو بنایا جائے. اب ضرورت ہے خوبصورت. بالکل. دیکھیں ابیانس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ جو فیسلٹیز ہیں، جس طرح ریاض الدین صاحب کے وہ فیسلٹیز جو ہے اس کو آنسر کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں. انٹرنیشنل ایونٹ کروا رہے ہیں، بلکہ اگر آپ نیشنل ایونٹ کروا رہے ہیں تو آپ کو وہ چیز مزہ آنا چاہیے. جو اچھا کراؤڈ آتا ہے تو اگر واش رومز یا آپ جہاں کراس کر رہے ہیں گندگی ہے تو ایک خوبصورتی تو چاہے کاؤنٹ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ 3 گراؤنڈ کیونکہ یہ تو بڑے شہروں کے ہیں، چھوٹے شہروں کے ہیں. نیاز اسٹیڈیم کو لوگ بھول گئے، سکھر کے اسٹیڈیم کو بھول گئے، کوئٹہ کے اسٹیڈیم کو بھول گئے. کیا یہ اسٹیڈیم نہیں ہے کیا؟ تو ان کو بھی یہ چاہیے اور اس پہ کرنا چاہیے. اصل میں اقبال صاحب کیونکہ چیمپئن ٹرافی 2025 میں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو اگر چیمپئن ٹرافی ہوگی تو پھر گراؤنڈ کی مرمت کا کام تو مکمل کیا جانا چاہیے نا، کہ خوبصورتی مزید لانی چاہیے. بالکل. خوبصورتی تو دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک ابھیانس کریٹ کرنا ہے. جب آپ نے ایک ورلڈ کپ جیسی ایک چیز لے کے آ رہے ہیں، چیمپئنز ٹرافی کرا رہے ہیں، تو
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم جو بار بار بات کرتے ہیں شہزادہ، وہ ہے کنسسٹنسی. یہ نہ ہو کہ چیمپئنز ٹرافی اس کے بعد مینٹین، یہ ایک چیز چلتی ہے، وہ بجٹ آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چلیں آپ کی یہ بات ہے یہاں پر تو صحیح 3 چمے قبل ان اسٹیڈیم کے، لیکن جو دیگر اسٹیڈیم ہے جس طرح نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی بات کی ہے، ایک ماضی میں وہاں پر ٹیسٹ میچز رہے تھے اور بڑے نام ریکارڈ بنے. اگر گینیز بک آف ورلڈ جو ہے بل پونسفورڈ اور جو ریکارڈ تھا وہ برابر کیا تھا مدثر نے اور جاوید میاں، اور دنیا کی پہلی میں ہیٹرک ہے جلال الدین نے اسی کی کرائی تھی. پھر خان نے 104 رن کی باری کھیلی ہے اس گراؤنڈ پر. دوسری بات یہ کہ جو آپ سوئنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ٹائم پہ جتنی سوئنگ حیدرآباد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے کراچی میں بھی لیکن حیدرآباد میں بھی ہوتی ہے، اور جو گراؤنڈ ہے جہاں پہ سمجھتا کہ پاکستان بھی ہارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے گراؤنڈ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے. جو ٹیمیں آتی ہیں آسٹریلیا یا انگلینڈ جیسی، وہاں پہ کھلائیں اور ایڈوانٹیج لیں. انڈیا اپنے گراؤنڈ ایڈوانٹیج لیتی ہے. تو ان پاس گلوریز ہیں ان کو واپس لے کے آئیں، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں سندھ کے، وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے این ای ڈی کو بھی کافی سپورٹ کیا، وہ خود این ای ڈین ہے، لیکن انٹیریئر سندھ میں بھی جو ہے تھوڑا سا غور کریں اور ان اسٹیڈیمز کو، سکھر میں بھی ہمارے پاس، اس کو بھی آسانی کریں اور اس کو خوبصورت بنائیں. اور اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ انٹر یونیورسٹی کروائی تھی. اندر جو ہے پچ اور گراؤنڈ، لیکن ٹھیک ہے کچھ پیچز اور باقی جو ہے اسٹیڈیم بہت خوبصورت رہا ہے ایک، مگر وہ مونجو داڑو بنچ کو جو ہے انہوں نے چاہیے ڈیولپ کریں. بہت خوب کا پیویلین بنا ہوا ہے بغیر پلرز کے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے کہ اگر آپ اس پہ بھی چھوٹے شہروں کے جو گراؤنڈز ہیں، گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں شہزادہ، تو یہ چھوٹے شہروں میں ہی آپ لیول پہ آپ کام کر سکتے ہیں. سرفراز صاحب کی طرف آتا ہے. سرفراز صاحب کتنا ضروری گراس روٹ لیول پر اور بھی ساتھ اس کے بھائی جو بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے، مگر ساتھ ساتھ کیا یہ بھی نہیں ہے کہ کراچی میں جب جو پروٹوکولز ہوتے ہیں کی وجہ سے راستے بند کر دیے، تو یا تو مینٹین کیا جائے، کیونکہ اس وقت جب آپ آتے ہیں جو لوگ اسٹیڈیم میچ دیکھنے ان کے لیے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی مشکلات ہیں، بہت مشکلات، پارکنگ کی بھی مشکلات ہیں. باقی پورا آپ کا سبزی منڈی والا روڈ جو اس کا حال ہوا ہوا اس وقت وہ انکمپلیٹ ہے. چلیں اب تو کل فائنل مکمل ہو گیا ہے، اب رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں اب کہ شہری جو ہے شاپنگ کے لیے آنے والے وقتوں میں اسٹیڈیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر روڈوں کی مرمت بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے تو میں چیز کو انڈوز کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عام پبلک کے لیے انکنوینئنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ آ رہے ہیں پہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہونا چاہیے، جہاں سے آپ اپنی پراپر پارکنگ کریں، ہلکے آئیں، سروس بھی چلتی تھی وہ اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اگر وہ سمجھتے یہاں پہ پرابلم ہے ان کے لیے، باٹل نیک ہے، تو پھر کوئی اور اسٹیڈیم ڈیولپ ہے کراچی میں جہاں پہ سوچو اور لوگ ایکسس کر سکیں اور وہاں پہ پہنچ سکیں. ایکسس کی بات ہوئی ہے سرفراز صاحب، کیونکہ پرابلمس تو شروع کے میچز میں ہم نے دیکھا کہ شہریوں کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا اور پھر شہری افطار کے بعد اور تراویح کے بعد باہر نکل رہے ہوتے تھے اور شاپنگ وغیرہ کے لیے بہت سے لوگ جا رہے ہوتے تھے، دیکھنے بھی آ رہے تھے، لیکن جام مل رہا تھا. جو گھنٹے کا سفر ہے گھنٹے میں اگر ہو تو دیکھیں پوری دنیا میں بھی چلے جائیں، جو آپ کے راستوں کا جاتا ہے، راستوں میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جاتی کہ آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں تو راستے میں رکاوٹیں کھڑی. یہ ہمارے ملک میں عجیب ٹرینڈ ہے کہ ہم روڈ بنے، آپ کو یہ طریقہ کار بنائیں، چلتے رہیں، تو آپ جب اسٹیڈیم آ رہی ہیں یا اس وقت تک کے لیے رکھا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے جتنی ملک ہیں یہ جتنی ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے. وہ تو سارے پداروں والوں کے پاس ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، جتنی فٹ پاتھ ہیں ان پہ پدارے والے بیٹھے ہوئے سارے اور وہ انگیج ہوئی ہیں ساری چیزیں وہاں پر.
ہمارے یہاں سب سے بڑا میاں یہی ہے کہ ہم جو بھی چیزیں کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے اطراف کا جائزہ لے کے جو چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں. لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ کھلاڑیوں کی جو ہے وہ تصاویر لگی ہوئی تھی بڑی بڑی بنی ہوئی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اسٹیڈیم میں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک موٹر سائیکل پہ ایک صاحب اس کو رکھ کے لے آ رہے تھے, اور آپ وہ شاید اظہار تھا کہ انہوں نے کہا ساتھ بٹھا کے لے آؤں تو زیادہ وہ بھی وائرل ہو گئی, وہ بھی وائرل ہو گئی. تو جہاں محمد وسیم یہاں وہاں پر وائرل. تھوڑی سی بات میں کنٹری ہیڈ ہے سلمان فوڈس کے, اور اگر ہم دیکھیں تو جس طرح میں بھی کچھ گراس روٹ لیول پر جو اس کو کوریج کرنا پذیرائی مل رہی ہے, کھلاڑیوں کو جانچنے کا موقع ملتا ہے. سلمان فوڈ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان جگہوں پر ہے جہاں ضرورت گراس روٹ لیول پر ایسے ایونٹ کرا رہے ہوتے ہیں. کرکٹ سے ہٹ کر کیونکہ آپ کو میں نے کرکٹ بہت سے کھیلوں میں سرپرستی کرتے ہوئے دیکھا ہے, سلمان فوڈ کارپوریشن کر رہی ہے. کتنا ضروری کہ ایسے لوگوں کو اور ایسے گیمز کو پروموٹ کرنا جنہیں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا ہوتا. شہزادہ بھائی میں آپ سے تو بہت اچھا ماشاءاللہ تعلق, مختلف جگہوں پہ آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. بیسکلی سلمان کارپوریشن کی حد تک اگر بات کروں تو میں نے شروع میں بہت کوشش کی کہ میں گراس روٹ لیول پہ ڈفرینٹ گیمز میں, آرچری تھا, ہاکی تھا, فٹ بال ابھی نیا نظم چل رہا ہے, کل بھی آصف بھائی کا فون ہے, تو کوشش یہ ہے کہ اپنے طور پہ, مگر ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بھی بات کہ ہم وہ کمپنیز ہیں ملک سے چیزوں کو بناتے ہیں, یہیں سے خریدتے ہیں, یہیں سے اپنے لوگ بنا کر چیزوں کو, جب ہمارے لیے مسائل ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے مسائل پیدا. سب سے بڑی انگریڈینٹس آپ کے, بجلی آپ کی, گیس آپ کی. جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہوتی, آپ کے پاس گیس نہیں ہوتی, جو ہے وہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ کس پہ چلے جاتے ہیں. ایک نارمل گھر کی بات کر لیں کہ آج کل بجلی کا بل کیا آتا ہے, جو انڈسٹری چلا رہا ہے, گیس نہیں ہے, آپ کو کوئی اور ذرائع ڈھونڈنے پڑتے ہیں اس پہ. ایسا کیوں ہے سرفراز صاحب؟ ہے ملک کی پیداوار ہے, ہمارے پاس نہیں معدنیات کی, اگر بات ہم اس سے اٹھا رہے. ابھی آپ خود بتائیے کہ ابھی جو ریسنٹلی ہے آپ کو گیس کا ایک شیڈول ملا ہوا ہے, خود بھی اگر کہوں کہ سحری کے وقت میں نہیں ہوتی, افطار کے ٹائم نہیں ہوتی گھر میں, تو آپ سوچ لیں کہ کیا ماحول ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ کو لٹرلی بتا, میرے یہاں بھی بجلی کا سلنڈر لے کے گھر, اب گھر والے ڈرتے ہیں بالکل ایسا ہی, اور آنے والے وقتوں میں شاید آپ ایل پی جی پہ چلے جائیں گے. سوئی سدرن گیس کا ایک سسٹم یہ بھی ہے, ایل پی جی پرووائڈ کر سلنڈر خود لگا کے دے رہے ہیں, ایک ڈپازٹ رکھ رہے ہیں اور سلنڈر دے رہے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, یہ چیز موجود ہے. تو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ہمیں سب کو ایل کیا جائے گا, اور جتنی نئی کنسٹرکشن جہاں پہ وہاں پہ کہاں اتنے بڑے بڑے ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں. ایسا کیوں؟ ہمارے ملک تو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت نوازا ہے, مگر ساتھ ساتھ نوازا بھی ہے. چلے محمد نواز کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. مشکلات تو ہو گئی محمد نواز کے لیے, کیونکہ پرفارم تھیٹر سے یعنی سے نہیں کر سکے, اور جس قسم کی پرفارمنس نہیں رہی ہے, تو ایسا لگتا ہے آپ کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں انہیں موقع فراہم نہ کیا جائے. اور 3-4 پلیئرز کے حوالے سے اگر میں بات کروں, اسامہ میر نے بڑی زبردست پرفارمنس دے دی, خوب نوجوان بالر لیگ اسپنر نکل کر سامنے بڑی زبردست, عثمان طارق بڑی زبردست کر رہا ہے, اپ اسپن بالنگ یا چائنا مین کے طور پر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ پھر عبران نے کیا ہے اس ٹورنامنٹ میں, تو محمد نواز کی جگہ بن رہی ہے آپ کو, یا پھر میں نے جتنا جج کیا ہے ایک ایسے پلیئرز کو جس کا شاید کوئی نام نہ لیتا ہو, احسن بٹی وہ واحد پلیئر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ محمد نواز کی جگہ وہ پرفیکٹ پلیئر نظر آ رہا ہو. دیکھیں اگین, جب تک محمد وسیم ٹیم کا حصہ نہیں بنتے, میرا جو پرسنل اوپینین ہے اس میں محمد نواز میرے حساب سے ویسے بھی میڈیوکر کھلاڑی تھا. وہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری کھلاڑی اس کو میں نے سمجھا. ٹھیک اننگز یا کھیلی ہوں گی, مگر کیا اس اننگ کا کوئی امپیکٹ تھا کہ وہ جیتے تھے یا نہیں. وہ رن روکنے والا آرتھوڈاکس اسپنر ہے, اس کی اسپن میں کوئی زیادہ ویرائٹی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جتنا مل سکے, کوئی وجوہات ہوں گی جس کی وہ کھیل رہے تھے کہ فیلڈنگ بھی ہوگی اور کمپلیٹ پیکیج دیتے ہوں گے, لیکن اتنا ایکس وہ کھلاڑی تھے نہیں, اور نہ ہی, مگر یہ کہ اتنا انہوں نے سروس دی ان کو بہت اچھی ہے. اگر ان کو موقع دیتے ہیں تو 30 کھلاڑیوں میں یا 25 کھلاڑیوں میں روکتے ہیں. لیکن یہ کہ ینگسٹرز ہمارے پاس اتنے ہیں کہ وہ پینیٹریٹ کریں, اور اگر سلیکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریپلیس نظر آئے گی انشاءاللہ. سرفراز صاحب آخری کوشچن کے دیکھ رہے ہیں, پی ایس ایل کا اختتام ہو گیا, اور
پی ایس ایل 10 ہو گیا نے ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا پی ایس ایل 9 میں جن پرفارمنس کی ہے انہیں موقع ملنا پاکستانی ٹیم میں؟ بالکل شہزاد بھائی، میرا تو خیال یہی ہے کہ جتنے آپ پی ایس ایل جب کراتے ہیں تو انہی میں سے لوگ نکلے آتے ہیں جن کو آپ پاکستانی ٹیم کے لیے لے کے ہیں. جو لوگ فارم کر رہے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ آگے پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کریں. اور اب عماد وسیم کی بات ہو رہی تھی تو ہماری خواہش تو ہے کہ ٹیم بھی ہمیں پاکستانی ٹیم میں نظر آئیں. کہ انہوں نے جو کیا ہے واپس لینے. چلے آخری آپ سے اقبال صاحب، پرفارمنس کی بنیاد لڑکوں نے پرفارمنس سلیکٹ ہونا چاہیے. بالکل سلیکٹ ہونا چاہیے. ایون میں نے کو یہ بھی کہا تھا کہ عماد وسیم کے عثمان خان کے لیے بھی کوئی پروویژن گورنمنٹ کے پاس ہے تو اس کے ایسا لیے ہو نہیں سکتا. ویسے ہمارے پاس ہے کہ ان کو ایک دم نیشنلٹی نہیں تھی اور انگلینڈ کی ہے گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کیا کہ اس کو جو ہے موقع. چلیں موقع ملا. اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. سرفراز صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور کھلاڑی ترقی کر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان